प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में जेसी टीवी के तमाम नाज़रीन और सामाइन को पादरी साकिब मुनव्वर की तरफ से आज़ाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल नहायत खुशी से मामूर है कि आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अरकान ईमान सीज़न 4 में एक नए प्रोग्राम और एक नए मौजू के साथ और खुदा के एक मुस्तनिद खादिम के साथ जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों से भरे हैं और मसीही दिफाए ईमान में नहायत महारत रखते हैं और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दे रखी है। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि वो पादरी ज़ियाउल मसीह साहब हैं। सर, हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, मैं इनका तारुफ करवाते हुए आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहूँगा कि खुदा के ये खादिम मसीही अपोलोजिस्ट हैं और 15 साल से ज़ायद अरसा हुए ये खुदा के कलाम की इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम में ये खुदा के कलाम की खिदमत भी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं एक प्रोग्राम है और फिर बाइबल क्यूरीज जो जेसी टीवी का बहुत मशहूर और मारूफ प्रोग्राम रहा उस पर, और फिर सवाल आपका, ये 3 अलग अलग मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम चले और इसके साथ साथ ये गैर मसीही लोगों से खूबसूरत तरीके से मुकालमा करते हैं जिसमें बरादरी और मुनासबत के हवाला से ये खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। पादरी ज़ियाउल मसीह साहब आज हमारे साथ हैं और मैं नहायत खुशी से उनका तारुफ आपके साथ करवा रहा हूँ। सर, बड़ी खुशी कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया। जी, मैं खुद शुक्रगुजार हूँ पादरी साकिब साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और जेसी टीवी की सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ख़ास तौर पर आज के कलाम के मौजू के मुतल्लिक़ अवाम के साथ बात कर सकूं और लोगों की बरकत का सबब किसी तौर बन सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो हमारा मज़मून है वो मज़मून है पहाड़ी वास और इसमें हम पहली मुबारकबादी पर बिलखसूस बात करेंगे। तो आए हम पादरी साहब की तरफ रुख करते हैं और पहले सवाल की जानब जाते हैं। भाई साहब, वो सवाल जो आपके सवाल नामे में मौजूद नहीं है, ज़ियाउल मसीह साहब किस तरह खादिम बने और वो कौन सा माखज़ था, वो कौन सी आयत मुबारक या कौन से हालात या कौन सी शख्सियत थी जिसने आपको खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दीनदार खुदा कबूल करने के लिए कायल और आमादा किया? आमीन। शुक्रिया पास्टर साकिब साहब, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आपने आज मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मैं शेयर करूं कि किस तरह से मैं इस मिनिस्ट्री में आया। दरअसल चैलेंज को लेकर मैं मिनिस्ट्री में आया और मैंने इस चैलेंज को महसूस किया कि लोग जो हैं वो मसीही ईमान को रद्द कर रहे हैं, मसीही ईमान पर सवालात उठा रहे हैं और मसीही ईमान को वो जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने देखा कि दूर दूर तक इस शोबे में लोग मौजूद नहीं हैं। गो कि खुदा का शुक्र है हमारे पास गाने वाले जो हैं वो 100 बाय 100 हैं, हमारे पास बजाने वाले 100 बाय 100 हैं, कलाम सुनाने वाले और शफा के लिए खुदा ने लोगों को खड़ा किया है उनके वसीला से। और आपको पता है कि हर तरह की मिनिस्ट्रीज़ जो है वो बहुत, लेकिन इस मिनिस्ट्री में बिल्कुल इसको रोका हुआ था काम और इस पे कोई काम नहीं हो रहा था और गैर कवाम ये समझ रही थी कि शायद मसीही जो है जो वो बोलते नहीं है, अपने दिफा में नहीं बोलते, तो शायद ये लोगों के पास कोई सवालों का जवाब नहीं और हम ठीक हैं। तो उसकी वजह से फिर मेरे वालिद साहब, चूँकि हमारे घर में एक लाइब्रेरी का समाज था, मास्टर सोलोमन बरकत मेरे वालिद साहब का नाम है, तो वो मतलब इस तरह की जो नशिस्त, और अगर मैं गलत नहीं तो सोलोमन बाइबल कॉलेज भी वहाँ पर चल रहा है। चल रहा है उनकी। हाँ जी। तो वो हम इस तरह से कि बाइबल पर एतराज़ात का जवाब दूसरे मज़ाहब को साथ मिला के कि किस तरह से बाइबल की बात जो है हम उन तक पहुँचा सके, वही पौलुस रसूल जैसे किया करते थे कि उन्होंने जाकर अथीने में पहले पूरी रिसर्च की और फिर उन्हें बताया। तो दिस इज़ द वे। और जो बहुत खूबसूरत आयत थी कुलसियों 4 बाब उसकी 5 से 6 आयत में कि वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों से होशियारी से बर्ताव करो और तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना है। और ये मुनासिब जवाब देने के लिए जब मैंने चैलेंज लिया कि मुनासिब जवाब नहीं दिया जा रहा, तो मैंने चैलेंज दिया। इससे पहले कि मैं मतलब इसमें मोटिवेट होता, मैंने चैलेंज दिया कि हमें इस रखने में खड़े होने की ज़रूरत है। और फिर वही सारी बातों की वजह बना, उसी ने मुझे पूरी बाइबल पढ़ने पर मजबूर किया, उसी ने मुझे बाइबल की इमदादी किताब में पढ़ने पर मजबूर किया, उसी ने मुझे दूसरे अक़वाम गैर मज़हब की किताबों में से भी गुज़रने का
اشرف دیا اور پھر میں نے ساتھ ساتھ اپنے ببلیکل ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی. میں نے BTH میں تھیسس لکھا متی کی انجیل کا اپولوجیٹک سروے, اس پہ لکھا, پھر MDiv کیا اور پھر ماسٹر ان کرسچن اپولوجیٹکس میں نے ریسنٹلی جو اسے کمپلیٹ کیا کہ ہمیں کس طرح سے سوالوں کے جواب دینے چاہیے اور مسیحی ایمان کا دفاع, یہ سب. اور روی زکریا کے ساتھ بھی غالباً آپ کا نہیں, روی زکریا کے ساتھ تو نہیں کیا لیکن ان کے ایک ریپریزنٹیٹو تھے مائیکل, وہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس, تو ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے. ڈائریکٹلی تو نہیں کیا لیکن ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی یہ کر رہے ہیں. زبردست. خدا آپ کو بہت بہت کرے. ناظرین آئے ہم اس موضوع کو بڑھاتے ہوئے چند اور باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. پہاڑی واز جو کہ ہمیں متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 3ری آیت مبارکہ میں ملتی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. ہم اس پر بات کرنے سے پہلے اوورال پہاڑی واز کی اہمیت کیا ہے بھائی صاحب؟ جو پوری انجیل مقدسہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے, لیکن خاص طور پر مسیح یسوع کے منہ کے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں مفسرین نے اور غیر اقوام تک نے مطلب اس کا اقرار کیا ہے اور اسے جنت کا منشور کہا گیا ہے. بہت سے جو ہمارے کمنٹیٹرز ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنت کا منشور ہے پہاڑی واز جو, اور اس کو سمو دیا گیا ہے جو مسیحی تعلیمات ہیں ان کو یہ چند آیات میں سمو دیا گیا ہے. اور مسیح یسوع کی جو تھیولوجی تھی کہ وہ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں اگلے سٹیپ میں آنا چاہیے, کیوں وہ یہودیوں کو کہہ رہے تھے کہ اب رسومات سے ہمیں جو ہے وہ اپنی جان چھڑانی چاہیے, اب جو ظاہری آپ کی لک ہے اس پہ توجہ دینے کی بجائے اب دل بدلنے کی ضرورت ہے, تو وہ سارا ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مہاتما گاندھی جو کہ انڈیا کے بہت بڑے سیاستدان تھے, انہوں نے جب بائبل کا مطالعہ کیا, نیا عہد نامے کا مطالعہ کیا, تو انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو نان وائلنس انہوں نے ایک پھر تحریک شروع کی تھی اور وہ کہتے تھے کہ میں پہاڑی واز سے متاثر ہوں, اور انہوں نے کہا تھا اس کو تو قانون کا حصہ بنا دینا چاہیے. اور اس کے بعد مسلم لبرل اسکالر ہیں جاوید غامدی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے یہ پڑھا ہے سنا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ پروردگار بول رہا ہے. صحیح, پروردگار بول رہا ہے, ان کے یہ الفاظ ہیں. تو دراصل واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پروردگار جو ہے اس میں بول رہا ہے, اور مسیح یسوع نے جب اسے بیان کیا تو اب سے لے کر تب تک جو آپ کو مسیحی قوم کی جو نفسیات ہے وہ آپ کو اس کے مطابق نظر آتی ہے کہ وہ نان وائلنس لوگ ہیں, دوسروں سے پیار کرنا چاہتے ہیں, حلیم ہونا چاہتے ہیں, اور یونیورسل لو آپ ان میں دیکھیں گے, اور خدا نے انہیں عزت سرفرازی دی ہے. ونڈرفل. میں براہ راست دوسرے سوال کی طرف آنا چاہوں گا, پہاڑی واز کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ کیا وجہ تھی, وہ کیا سبب تھا جسے بیان کیا گیا؟ اور پھر اس کے علاوہ اس میں ایک اور سوال بھی ہے جو اسی پس منظر میں ہے کہ لوکا کی انجیل 6 باب کی 17ویں آیت میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح ہموار سطح پر یہ پیغام دے رہے ہیں یا کلام سنا رہے ہیں. اب متی کی انجیل 5ویں باب میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ پہاڑ پر نظر ہے, تو اس کا سارا پس منظر سے آپ کو سبق. ہاں, یہ ہے بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسیح یسوع یہاں پر بڑا ایک خوبصورت لکھا ہے کہ متی 5 باب میں لکھا وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا, اور جب بیٹھ گیا تو اس کی شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا. اچھا, یہاں پر یہ آپ کو شاید آپ کو آپ کے علم میں ہو کہ جو ربی ہیں وہ آج بھی بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں, اور بعض حلقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلم جو حلقے ہیں ان میں بھی ہمیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں. تو یہ یہودیوں میں ایسا ہی تھا کہ وہ بیٹھ کر تعلیمات دیا کرتے تھے, تو خاص طور پر تعلیم دینے کے وقت. تو مسیح یسوع کے بارے میں جو بڑا اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ وہ بیٹھ گیا. تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اگر ہمارے اس ماحول میں کوئی پینتیکاسٹل پادری بیٹھ جائے تو یہ بڑا برا محسوس کرتے ہیں. پینتیکاسٹل کیا کوئی بھی پادری, لیکن یسوع کے بارے میں اسپیسیفک لکھا ہے کہ اس نے بیٹھ گیا اور تعلیم دی. تو آج کل کے دور میں تو شاید یہ بے ادبی, ہاں اس کو سمجھیں گے کہ شاید یہ بے ادبی, یعنی کہ کئی دفعہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں ہم چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ بھول ہی گیا ہے کہ یہ کیا تھا. لہٰذا چاہے کوئی بیٹھ کر تعلیم دے یا کھڑا ہو کر تعلیم دے تو دونوں طرح سے آپ کو قبول کرنا چاہیے, ایسی بات نہیں. دوبارہ اسپیسیفکلی جو آپ نے سوال اس میں کیا ہے کہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ ہموار سطح پر تھا, اور اس پہ جو ناقدین ہیں مسیحیت کے عقائد پر نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں, سوال اٹھانے, انہوں نے کہا دیکھیں جی مسیحوں نے جلدی سے اس کا نام پہاڑی واز رکھ دیا, حالانکہ وہ تو ہموار جگہ پر تھے.
تو میں اس پہ نا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسیح یسوع جب یہ انہوں نے یہ سرمن دیا، جب یہ خطبہ دیا، تو وہ تھے کہاں پر، وہ کہاں پر تھے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ یسوع مسیح اس وقت گلیل کے پہاڑی علاقے میں موجود تھے، صحیح، اور کفر نحوم کے علاقے میں موجود تھے۔ اور اگر آپ بائبل سٹوڈنٹ ہیں اور بائبل کے طالب علم ہیں تو کنگ جیمز ورژن جو اپنا اسٹڈی بائبل ہے، آپ اس میں وہ میپس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بتایا ہوا ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع اس وقت کہاں تھے، تو آپ ہر واقعے میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں تھے۔ صحیح، تو اس میں بڑی مدد ملتی ہے کہ آپ یہ پتہ کریں کہ وہ دراصل کس علاقے میں تھے صحیح، اور وہ کہاں پر تھے۔ لہٰذا آپ اس کے لیے میں بائبل سوسائٹی گیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ ہم نے مسیح یسوع کے وقت کا جو فلسطین تھا اس کا انہوں نے اسکیچ لگایا ہوا تھا پورا، صحیح، اور ایک ٹیبل پہ، تو وہ ایسا آج کل ہے۔ تو میں نے جو ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا میں اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ نے یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ کفرنہوم ہے، آپ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ گلیل ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جھنڈا اور اوپر لگائیں، جیسے انہوں نے ایسے وہ جی فلیگس لگائے ہوئے تھے، میں نے کہا ایک فلیگ اور لگائیں، اس پہ لکھیں کہ آپ اس علاقے کو یہ نام، موجودہ نام یہ، کیونکہ جیسے پہلے ہندوستان تھا، جب 1947 آیا تو پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہو گئے، تو پھر نام تو بدل گئے نا، تو اب کسی کو بتانا ہے تو اسے تو دونوں ناموں سے بالکل کروانا۔ درست فرمائیں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ تو اسی سے حل ہو جاتا ہے کہ وہ پہاڑ پر تھے، وہ پہاڑی علاقے میں تھے۔ اور اگر آپ لوکا کی انجیل 6 باب میں پڑھیں تو لکھا ہے ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری، یعنی کہ وہ پہاڑ پر ہی تھا لوکا کے مطابق بھی۔ اور پھر اسی باب کی جو 13ویں آیت ہے اس میں لکھا جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلایا کہ انہیں بھی اوپر بلایا، اور پھر لکھا ہے کہ ان 12 کو چن لیا، اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا۔ تو دراصل پہاڑوں پہ آپ تو جاتے ہی ہوں گے، اگر نہیں بھی گئے آپ لوگ تو مری جائیں آپ جہاں کو، تو آپ کو پتہ ہے ہر پہاڑ کے اوپر جا کے ایک ہموار جگہ بھی ہوتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کچھ جگہ کو انہوں نے ہموار بھی کیا ہوتا ہے جہاں پر وہ گیدرنگ کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ یسوع مسیح تو اس وقت پہاڑ پر تھے۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ ماؤنٹ میرون تھا، اور وہ سطح سمندر سے 1208 میٹر کی بلندی پر تھا۔ تو یسوع وہ تو سارا ہی پہاڑی علاقہ تھا، تو ہم نے جلدی نہیں کی، وہ پہاڑ کے اس جگہ سے اونچائی سے اتر کر ہموار جگہ پر آ گئے، تو تھے تو پہاڑ پہ ہی، بالکل صحیح۔ تو ہم اسے اگر پہاڑی واز ہم نے کہا ہے تو اس میں تو سوال کرنے کی یا ہمیں کنفیوز کرنے کی تو ضرورت نہیں۔ اور غالباً آپ نے اپنے نوٹس میں لکھا جبل ہبرون، ہاں جی میں نے لکھا ہے کہ وہ میرون، جبل میرون، ہاں یہ ماؤنٹ میرون ہے۔ تو یہ لہٰذا اس پر تھے اس وقت مسیح یسوع۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ روایت موسیٰ نبی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ خروج 19 باب میں لکھا ہے کہ وہ تنہائی میں جب جاتے تھے تو وہ موسیٰ لکھا ہے، موسیٰ نبی بھی جو پہاڑ پر چلے جاتے تھے تنہائی میں دعا کرنے کے لیے۔ پھر اگر متی 14 باب میں دیکھیں تو لکھا ہے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہ اکیلا تھا۔ پھر متی 15 باب میں لکھا ہے پھر یہ وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک اور پہاڑ پر چڑھ گیا، یعنی کہ وہ اکثر ایسا تھا کہ تنہائی میں پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ اور لیکن یہ ہے کہ اس کے جو مخاطبین تھے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ دراصل 12 شاگردی تھے اس وقت، اس نے صرف ان کو بلایا تھا لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر کے۔ تو پھر جب وہ اوپر گئے ہیں تو ان کو اوپر بلایا ہے اور ان سے بات چیت کی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا اطلاق ان 12 پر تھا، اور اس کے بعد جو لوگ 500 ان کے ساتھ مل گئے پھر ان پہ تھا، پھر وہ جو 3000 مل گئے پھر ان پر تھا، اور آج جو 3.5 کروڑ مسیحی ہیں ان کے ساتھ ہے، اور دنیا کے 7 ارب لوگوں کے ساتھ۔ آمین آمین، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے خادم کو کافی علم سے بھر رکھا ہے، اور علم و فصاحت کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ میں جان سٹارٹ ایک بڑے مشہور مفسر ہیں، ان کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہاڑی واز المسیح کی تعلیمات میں سب سے زیادہ معروف و مشہور حصہ ہے، مگر سب سے کم سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً سب سے کم اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک پہاڑی واز کی جو اصل روح ہے، اگر انہیں ایک سادہ سے الفاظ میں پیش کیا جائے تو یہ ہوگا کرسچن کاؤنٹر کلچر، ہم اثر معاشرہ کے برعکس مسیحی ثقافت، یعنی جو دنیا کا طور طریقہ اور ثقافت ہے اس کے بالکل اپوزٹ مسیحی ثقافت ہے، مسیحی آئیڈیالوجی ہے، مسیحی طریقہ کار ہے۔ اور پہاڑی واز کی جو تعلیمات ہے، اگر آج اس کے طور سے بات کریں تو یہ 12 رسولوں کی مخصوصیت کا خطبہ بھی کہلاتا ہے، اور اسے بادشاہت کا منشور
منشور عظیم یا منشور آزادی یعنی میگنا کارٹا آف دا کنگڈم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ المسیح کا استباغ یعنی جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اب وقت نزدیک آ گیا ہے، عمل کا بلاوا آیا ہے اور لازم ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کا آغاز کریں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں اور اس کتاب میں ڈاکٹر کامل مخصوص صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ تاہم یہ بات واضح ہے کہ اگر اسے 12 رسولوں کی مخصوصیت کا خطبہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ خطبہ محض ان 12 رسولوں کے لیے نہ تھا بلکہ وہاں پر ایک بڑی بھیڑ بھی جمع تھی اور المسیح ان تمام سے مخاطب تھے، اور جس طرح پادری ضیاء المسیح صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، اس کے بعد جتنے لوگ آئے اور عصر حاضر میں تمام مسیحی ایمانداروں کے لیے بھی یہ خطبہ، یہ پیغام اسی طرح کار فرما ہے، تو اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب، متی 5ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ اس میں زبان کھول کر تعلیم دینا، اسے ذرا بیان فرمائیں۔ ہاں دیکھیں، یہ ایک محاورتاً بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں ایسے بہت سے محاورے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو اپنا منہ کیوں نہیں کھولتا؟ جی وہ کہتے ہیں مجرم نے اپنا منہ نہ کھولا، پھر وہ کہتے ہیں جی پولیس افسر نے اپنا منہ کھول دیا۔ دس از دا وے، اس کا منہ میں کھلواؤں گا، ہاں اس کا منہ میں کھلواؤں گا۔ تو پھر کئی دفعہ لوگ کسی کو بے باک بات کرنے پہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت تو بڑا منہ کھول کے بات کر رہا تھا۔ تو دس از دا وے۔ ایکچولی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کنگ جیمز ورژن میں جو اس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ لکھا ہے ہی اوپنڈ ہز ماؤتھ، اور اگر آپ گریک لینگویج میں جائیں تو وہاں پر ماؤتھ ہی ہے لفظ، لیکن چونکہ منہ کھولنا جو ہے یہ اردو محاورے میں اچھا نہیں ہے کہ یہ لفظ اچھے نہیں ہیں، اس لیے زبان کھولنے کا اس کو ترجمہ کیا گیا۔ دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں۔ بعض محاورے بعض زبانوں میں وہ انہیں اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کسی کو جب تک آپ نہ کہیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ سمجھتے ہیں عزت نہیں ہوئی، لیکن انگلش میں تو سب کو یو ہی کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب تو تم ہے۔ بالکل صحیح ہے نا، وہ کہتے ہیں یو، تو اس کا کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسے تقاضے ہوتے ہیں عزت کے، کچھ مختلف زبانوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ کھول کر، تو دراصل اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بلند آواز سے بات چیت کرنے لگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے گفتگو شروع کی، وہ بلند آواز سے بات کرنے لگا۔ ایوب 3 باب اگر اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں پر جو گریک اپنا ہبریو کا لفظ آیا تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہلے بہت خاموش رہے ہیں، آپ اچانک ہی آپ بولے ہیں اور پھر سب چپ کر گئے ہیں۔ بالکل صحیح سے کہ آپ بلند آواز سے آپ بولا۔ جب وہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی دیر سے یہ مطلب ایوب نبی جو ہے وہ برداشت کر رہا تھا اپنی ساری، تو پھر اچانک سے وہ بولنے لگا اور سب اس کے سننے لگے۔ یعنی کہ بلند آواز سے۔ دانیل 10 باب اس کی 16 آیت میں بھی لکھا ہے تب کسی نے جو آدم ذات کی مانت تھا میرے ہونٹوں کو چھوا اور میں نے اپنا منہ کھولا۔ یعنی کہ یہ تبھی بات ہے کہ جب آپ لاؤڈلی بولتے ہیں اور بڑا ہی غالب آنے والی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ جہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو چپ کرنا پڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کو اکثر گریک میں اور ہبریو میں منہ کھول کر اس کے لیے جو ہے نا بولا گیا ہے بلند آواز سے بولنا۔ اعمال اگر آپ آتے ہیں اعمال کی کتاب میں 18 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے بٹ وین پال واز اباؤٹ ٹو اوپن ہز ماؤتھ، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے جب پولوس نے بولنا چاہا، وہاں پر بھی یہی لکھا ہے، سیم ہی لفظ ہے کہ وہ جب اس نے اپنا منہ کھولنا چاہا۔ منہ کھولنے سے مطلب ہے کہ وہاں پر بڑی بھیڑ تھی، سب اپنی اپنی بات کر رہے تھے، لیکن جب پال نے چاہا کہ اب میری سنو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پادری جب آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا میری سن لگا وہ تھوڑی سی آواز کو اپنی کو جاندار اور گرجدار کرتے ہیں اس لیے کہ سب سنیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے وہ جو محاورہ یوز کرتے ہیں، وہ جو مطلب اس کے لیے جو فریز استعمال کرتے ہیں گریک میں یا ہبریو میں، تو وہ اسی طرح کی ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان کھول کر، وہ اپنا منہ کھول کر، مطلب یہ ہے کہ وہ روب دبدبے کے ساتھ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا اور بلند آواز سے کیا۔ بہت شکریہ ناظرین، میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا، جیسے تھوڑی دیر پہلے پادری صاحب نے یہ بیان کیا کہ کنگ جیمز ورژن کے جو اسٹڈی بائبل ہے اس میں پیچھے بہت سارے نقشہ جات موجود ہیں، تو پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے ایک کتاب ہمیں ملتی ہے، وہ تقریباً 650 روپے کے لگ بھگ اس کے ہدیہ ہے،
اس کا نام ہے جامع الکتاب، اور اس میں وہ تمام نقشہ جات جو ابراہم کے دور سے پہلے یا حضرت آدم سے شروع ہوتے ہیں اور آج تک موجودہ دور میں ان کے کیا نام ہے، وہ نقشہ جات، ان کا سارا جغرافیائی ماحول، ان کی ثقافت، اس کا پس منظر وہاں پر بڑی خوبصورتی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اگر آپ چاہیں تو ایک اچھی ضخیم کتاب ہے، آپ اسے ضرور خریدیے، پڑھیے، دیکھیے، اور پرانے دور، پرانے عہد کے جو شہر، گاؤں، دیہات اور ممالک ہیں، ان کے نام موجودہ دور میں کیا ہے وہ آپ کو وہاں پر مل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، ابھی جو ہم نے سوال کیا زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا، تو انوئے گو یہ یونانی کا وہ لفظ ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے مختلف چیزوں کو کھولنا۔ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا اعمال 12 باب کی 14ویں آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ پھاٹک یا بیرونی دروازہ کھولنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جب گھر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو کسی کو گھر کے اندر داخل ہونے اور اندر دیکھنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ بند مقامات یا جگہوں کو کھولنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جب کسی ایسے مقام کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندرونی حصے کو قابل رسائی بنا دیا جاتا ہے، یا مطلب جب مجوسیوں نے اپنے ڈبے کھول کر خداوند یسوع مسیح کے آگے نذرانے پیش کیے متی کی انجیل 2 باب کی 11ویں آیت میں، تو وہاں پر بھی یہی انوئے گو لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ مکاشفہ کی کتاب میں مہرے کھولنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ترجمہ اگر زبان کھولنے کے بجائے منہ کھولنا ہوتا تو وہ بھی زیادہ مناسب تھا، لیکن جب بھی زبان کھول کر یا منہ کھول کر کچھ تعلیم دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے بالخصوص 2 باتیں مراد ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ منہ کھول کر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بڑا پاک ہے، وہ سنجیدہ ہے اور پروکار بات یا کلام ہے۔ یہ اس دور میں عبرانی معاشرے میں، رومی معاشرے میں اس کو عزت اور تقدیس کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ دوسرا اس کا جو مطلب ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، یہ محاورہ ایسے شخص کی بات چیت یا کلام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنا دل کھول کر مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اپنے دل کو انڈیل رہا ہو، اور یہ ایسے گہرے اور قریبی انداز میں تعلیم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو بات اس کے اندر تھی اپنی خدمت کے آغاز میں دل کھول کر اپنے شاگردوں کے آگے اور ساری بھیڑ کے آگے رکھی، تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں اور پھر اس بات کی اہمیت کو بھی جانے کہ یہ پاک، سنجیدہ اور پروکار بات ہے اور کلمہ خدا کے منہ سے صادر ہو رہی ہے، اس لیے اسے بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب، لفظ مبارک کے معنی اور مفہوم کیا ہے مبارکبادی سے؟ ہاں دیکھیں، یہ بلیسڈ جو لفظ ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہبریو میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے براک۔ جی بالکل، اور آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے امریکہ کے صدر بھی گزرے ہیں، براک اوباما۔ صحیح، تو ان کا نام ہی مبارک تھا، آپ کے ہاں بھی مبارک مسیح نام ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ مطلب براک جو لفظ ہے وہ، اور گریک میں میکریوس اس کو بولتے ہیں، تو اس میں بلیسڈ خاص طور پر whom God makes fully satisfied، کہ جسے خدا نے خوشحالی عنایت کی ہے، یا blessing was public declaration of مطلب کہ خدا نے اس کو پبلکلی، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دسترخوان بچھا کر سامنے رکھ دینا، تو نے میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی جیسے سب لوگ تو دشمن ہیں، کوئی نہیں چاہ رہا کہ یہ بریانی کھائے، پر وہ اگے بریانی دی پلیٹ پئی۔ تو دس از دا وے کہ پبلک اس کو پبلکلی اس کو ڈکلیریشن دینا کہ خدا اس کو برکت دے رہا ہے، اور پروین آف اس کو پریورٹی دینا، پراسپیرٹی، خوش، قابل رشک۔ اردو میں آپ یہ سمجھیں ایسا شخص جو قابل رشک ہے، آپ کہتے ہیں کہ مبارک ہو۔ آپ جب کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو، اس کا مطلب ہو کہ آپ مبارک ہیں کہ آپ اس قابل ہوئے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں اور آپ سب کچھ بہترین طریقے سے ہو رہا ہے، آپ نے ایک پروجیکٹ کیا اور بڑی کامیابی سے، اس بات کے لیے آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں رشک ہے آپ پر کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ تو قابل رشک شخص خوش ہو جس پر خدا کی برکتیں اور خدا اس کا بالہانہ اظہار کر رہا ہو، اور وہ اس کے دشمنوں کے سامنے اس کے سامنے دسترخوان لگایا ہو، تو وہ مبارک ہے۔ ونڈرفل۔ تو اس کا مطلب ہے ہم بات شروع کر رہے ہیں اس طرف، مبارک بادیوں کی طرف جب بات کر رہے ہیں تو تمام مسیحی اور ان لوگوں کے لیے جن سے خدا مخاطب ہے وہ سارے کے سارے مبارک ہیں، خوشحال ہیں، اور بے شک ان کے لوگ
दुश्मन है, लेकिन खुदा उनके सामने, उनके दुश्मनों के सामने उनके लिए दस्तरखान बिछाया। और ये आज ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप देख लें कि मसीहों के मतलब आपको पता है कि तमाम कौमें जो हैं वो मसीहत के ख़िलाफ़ हैं, किसी तौर मसीहत को गिराना चाहते हैं, और उसके लिए इवन के जो सब की ख्वाहिश है कि किसी तौर मसीही जो हैं उनको ज़ेर किया जाए। लेकिन खुदा उनको बरकतों पर बरकतें दे रहा है। खुदा ने तमाम एजादात, खुदा ने तमाम जो इज़्ज़त सरफराजियाँ हैं उनके हाथ से करवाई हैं। लोग उनके मकरूज़ हैं, वो लोगों को कर्ज देते हैं, ठीक है। और वो आपको पता है कि मसीही पूरी दुनिया में किसी से जंग शुरू करने का सबब भी नहीं बनते, लेकिन फिर भी वो सब के आका हैं और सबको उनकी बात सुननी पड़ती है, चाहे वो कितनी भी मुखालफत कर लें उनकी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे उनकी बात आपको, अगर वो कहें कि सुबह छुट्टी कर दें और पब्लिक हॉलीडे करें तो करनी पड़ती है लोगों को। और अगर वो कहें कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसको यहाँ छोड़कर भी आप खुद ही जाएं, ये हमारा मुजरिम है, तो लोग छोड़कर भी आते हैं उनके पास। तो दिस इज़ द वे कि आप लिखे ना कि तेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाऊंगा। और ये वो बातें हैं जो आज देख लें कि आप पैरासीटामोल से लेकर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तक खुदा ने ये मसीहों किया। फाइज़र कंपनी ने जब इसे लॉन्च किया है, तो वो एक मतलब क्रिश्चियन कंपनी है जिन्होंने फाइज़र, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो पैरासीटामोल से लेकर कोरोना की वैक्सीनेशन तक खुदा ने मसीहों के हाथ से और यहूदियों के हाथ से कुछ चीज़ें बीच में ये बनवाई। और दरअसल बाइबल के लोगों को खुदा ने सरफराजी दी है, उनको मुबारक दिखाया है कि वो मुबारक हैं। और हर शोबे में, हर शोबे में अगर कोई कहे कि जी हम लड़ाके बड़े हैं, हम जब चाहें हम मर जाते हैं, मार भी देते हैं, तो दिफा में भी फिर भी पीछे हैं। उनके अपने दरीना मसाइल हैं जो वो आज तक हल नहीं कर सके। वो किसी एक दूसरे मुल्क से अपना छोटा सा इलाका नहीं ले सके। कहते हैं हम बड़े शिद्दत पसंद हैं, हम बड़ा मार देते हैं, तो फिर फायदा तो हुआ नहीं। तो खुदा जब किसी को दिखाता है कि वो बाबरकत है, मुबारक है, तो नजर आता है, अखबार वालों को भी नजर आता है कि यार ये क्या चीज़ है कि हर तरफ से ये बाबरकत है, इनके हाथ से सब कुछ हो रहा है। और आप देख लें, लिखा है बाइबल में कि तेरे वसीले से दुनिया की सब कौमें, सब कबीले बरकत पाएंगे। तो आप देख लें, कुछ लोग हमारे पादरियों से दुआ करवा के शिफा पा रहे हैं, कुछ हमारी बनी हुई पैरासीटामोल खा के शिफा पा रहे हैं। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। दिल के गरीब का खुसूसी मौजू है, किसे कहेंगे? हाँ देखिए, दिल के गरीब, इसका मतलब है कि ये गरीब लोगों को तो कहा नहीं गया। सही, मतलब इसमें दिल जोड़ दिया गया है कि वो बंदा गरीब तो नहीं है लेकिन दिल का गरीब है। तो इसका सबसे जो एकदम से मतलब है वो यही है कि हलीम। ऐसा शख्स जो हलीम है, जो गुरूर नहीं करता, जो ज़ाती खुद मुख्तारी पर और वो खुद गर्जी से खाली है, और वो अपने इख्तियारात का धौंस नहीं जमाता, और अपनी बरक़ात का जो है ढंढोरा नहीं पीटता, और वो हलीम शख्स है। उसने अपने आप को खाली कर दिया है। बिल्कुल सही। और उसने, जैसा कि मसीह यीशु के बारे में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त हो गया, और वो जो पूरी कायनात का खालक और मालिक था, वो इंसानी जिस्म में यीशु बनकर यहाँ रहा। तो इसके बारे में लिखा है कि मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं, हलीम है उनमें सब कुछ। अब हलीम डिश के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी कि आपको पता है हलीम के डिश में गोश्त भी होता है, दालें भी होती हैं, उसमें गंदम भी होती है, उसमें मकई भी होती है, लेकिन नजर कुछ भी नहीं आता, नजर कुछ नहीं आता। इसी तरह जो हलीम शख्स है उसे भी गुस्सा आता है, उसके अंदर भी लालच है, उसे भी बुरा लगता है कुछ बातों में, लेकिन वो हलीम है, नजर कुछ नहीं आने देता। सही, वो उसने अपने आप को खाली कर दिया है। उसके पास ताकत और इख्तियार है, लेकिन वो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहा। वंडरफुल। उसके पास इख्तियार है, लेकिन वो किसी को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे, और शायद कुछ तशनगी भी बाकी रह गई हो। लेकिन मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि हमारा मुद्दा और मकसद ये नहीं कि एक ही प्रोग्राम में या 20-30 मिनट में हम आपको सारी की सारी तफसीर यहाँ पर शेयर कर सकें, लेकिन हमारा मकसद पीछे ये है कि आपको इंस्पायर करें और आपको इग्नाइट करें, आपको यूँ मुतहरक करें और कि आप खुदा के कलाम की तरफ राग़िब हों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल मुक़द्दस वो खुदा का ज़रिया है, वो सोर्स है जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाब मौजूद हैं। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, आई बेसीच यू कि प्लीज़ बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें, आपको इनके सारे सवालात के जवाब
बाइबल मुक़द्दस के अंदर मिलेंगे और आप इसे और ज़्यादा वजाहत के साथ समझ सकेंगे। लिहाजा यहाँ पर जिस गरीब शख्स को पेश किया गया है वो माली तौर पर गरीब नहीं है, वो रूहानी तौर पर रूह का गरीब है, शिकस्ता रूह है, और शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। कई दफ़ा मैंने ऐसे भी मनाज़र देखे हैं कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो शायद दूसरों पर सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाले भी होते हैं, और बाज़ औक़ात उम्रा या अमीर तरीन लोग दूसरों पर उतना जुल्म नहीं करते जितना गरीब लोग करते हैं। तो इसलिए मैं इस तरफ आने की बजाय या इस मामले को छेड़े बगैर मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूँ। तो याद रखिएगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है।